नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब इससे पहले जो मैंने एक वीडियो भेजी आप सबके पास, उसमें कुरान की फजीलत, उसका हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़वाइद हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। हम अपनी तफसीर और तर्जुमे की इब्तिदा सूरह फातिहा से करेंगे, क्योंकि कुरान पाक में सबसे पहले सूरत सूरह फातिहा ही है। और सूरह फातिहा लफ्ज़ है, इसके मायने है खोलने वाली, इब्तिदा करने वाली, शुरू करने वाली। तो इस लिहाज से हमें अपने इस प्रोग्राम का जो हमने शुरू किया है, इसकी इब्तिदा भी हम सूरह फातिहा से करेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे पहले तो मैं सूरह फातिहा आपके सामने पढ़ती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। जैसा कि आपने देखा कि सूरत जब हमने शुरू की तो अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पहले पढ़ा। तो हमें सबसे पहले जो हमने अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ा, इसकी फजीलतें, इसका मकसद, इसकी क्या अहमियत है, क्यों ये पढ़ा जाता है, इसके बारे में पहले मैं आपके सामने बयान करूँगी, समझाऊँगी कि इसकी वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इसे अरबी में कहते हैं इस्तिआज़ा। यानी इस्तिआज़ा के लफ्ज़ी मायने अल्लाह की पनाह मांगना, अल्लाह की पनाह चाहना। और ये हमेशा हमारा मामूल रहा, हम सब कुरान पढ़ते हैं, आप भी पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी हम कुरान, ज़रूरी नहीं कि सूरत की इब्तिदा ही में हम अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, बल्कि हम जब भी कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, ख्वाह हम किसी भी सूरत के दरमियान से भी पढ़ रहे हो, तो लेकिन हमारा मामूल होता है कि हम अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़ते हैं सब। और ये समझिए कि कुरान करीम को पढ़ने सुनने के आदाब हैं, और इस्तिआज़ा का हुक्म क्यों आया। इसके लिए कुरान करीम को हाथ लगाने से पहले और यानी हाथ लगाने के लिए और छूने के लिए खुद कुरान करीम में हक़ ताला का इरशाद है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये सूरह वाक़िया की एक आयत है, और उसका तर्जुमा ये है कि इस कुरान को नहीं छूते मगर पाक लोग, यानी बग़ैर तहारत के, बग़ैर पाकी के, बग़ैर वज़ू के कुरान करीम को हाथ लगाना जायज़ नहीं। इसी तरह जब ये कलाम पढ़ा जाए, यानी उसके सुनने का एहतराम ये है कि आप अगर किसी के सामने पढ़ रही हैं या कोई और हमारे सामने पढ़ रहा है, तो उसका एहतराम ये है कि इस सूरह आराफ की आयत है, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। यानी जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगाए रहो और ख़ामोशी से सुनो, ताकि तुम पर रहमत की जाए। इसी तरह तिलावत कुरान के आदाब में से एक अदब कुरान करीम में जो फरमाया गया वो ये है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सूरह नहल की आयत है। यानी जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। यानी इस आयत में इस्तिआज़ा का हुक्म दिया गया, बाकायदा अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जब हम शुरू करें तो सबसे पहले इस्तिआज़ा यानी अऊज़ु बिल्लाह, और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह। पहले फ़िलहाल मैं इस्तिआज़ा का मकसद और जो कुछ इसके मानी और जो इसमें हिकमत है उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं पनाह चाहना, पनाह मांगना, पनाह में आना। और कुरान करीम की इस्तिलाह में इस्तिआज़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने को कहते हैं। हम ये नहीं जानते कि इसमें कितनी हिकमतें और मसलहतें हो सकती हैं, मगर सबसे
نہایت واضح جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ کہ شیطان دیکھیے ہمیں ہمارے کسی بھی نیک کام کرنے پر ضرور ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی سے روکے اور برائی اور بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کرے، جھوٹ بولنے کی ترغیب دے، اور پھر دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ بندہ اس سے غافل ہو جائے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، نیکی سے غافل ہو جائے، اور اس کے وسوسے اس پر کام کرنے لگے اور وہ غلط کاموں میں جڑ جائے. اور جب دیکھیں جو نیکی اپنی اہمیت اور عظمت یعنی بڑائی کے لحاظ سے جتنی اہم نیکی ہوگی، جتنی عظیم نیکی ہوگی، اور جتنی زیادہ موجب اجر و ثواب اور اللہ کا قرب دلانے والی ہوتی ہے، اتنا ہی شیطان اس سے باز رکھنے پر زور لگاتا ہے. اس کی پوری طاقت ہوتی ہے کہ بندہ اس کام سے نہ جڑے، اس نیکی سے نہ جڑے، اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے وسوسے، رکاوٹ بن جاتا ہے. تو تلاوت قرآن جو تمام نیکیوں کا سر چشمہ، یعنی ہم دنیاوی جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہ سب سے اہم کام قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہے، اور یہ تمام نیکیوں کا سر چشمہ ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ بھی کہ سب سے زیادہ قرب الہی یعنی اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اس سے، اور یہ ایسی عبادت ہے. تو شیطان کب چاہے گا کہ کوئی انسان، کوئی اللہ کا بندہ کیسے اللہ کا قرب حاصل کر لے، کیسے نیکی کرے. استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا، اسی نے ہمیں استعاذے کا حکم دیا اور فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، سورہ نحل کی آیت ہے. اور اس کا ترجمہ یہ کہ اس کا یعنی لیسا لہو یعنی نہیں اس کا، کس کا؟ شیطان کا زور نہیں چلتا ہے اس پر جو ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. علی الذین آمنوا یعنی ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے. یعنی جس نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا، اس کی پناہ ڈھونڈی، اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا. تو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی اہمیت سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کے علاوہ بھی جب ہم کسی نیکی کا ارادہ یا ابتدا کریں تو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں استعاذہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے. اور جیسے قرآن پاک کی دیکھیے آخری دو صورتیں ہم سب کو یعنی بچے کو بھی یاد ہوتی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ انہی دو صورتوں پر قرآن پاک کی جو ہمارے ہاتھ میں جو قرآن پاک ہے اس کی تکمیل انہی دو صورتوں پر ہوئی. اور اس کو معوذتین بھی کہتے ہیں. معوذتین بھی یعنی اس میں بھی اللہ کی پناہ مانگی گی. قل اعوذ پناہ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی. اور دوسری سورت جو قل اعوذ برب الناس یعنی سورۃ الناس، اس میں قل اعوذ برب الناس کہا گیا. مقصد یہ کہ میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں لوگوں کے رب کی. یہاں پہ بھی ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. استعاذہ کے الفاظ حدیث میں جو وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل اور سب سے فضیلت والا، سب کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. یعنی ہر ایک نے اس کو اہمیت دی کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں، کوئی بھی نیک کام کرنے کے ارادے سے نیک کام کا ارادہ کریں، اس کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کامیابی سے ضرور ہمکنار کرائے گا. اس کے یعنی ایک تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے علاوہ اس کے دیکھیں اور بھی الفاظ ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے. پھر ایک اور طریقہ ہے کہ اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، اور ایک جگہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. استعاذہ کے بہت فائدے ہیں، 5 بڑے فائدے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں. سب سے پہلا کیا ہے کہ دین و ہدایت پر استقامت یعنی مستقل قائم رہنا.
جب ہم کوئی دین کا کام شروع کریں تو ہمارے لیے نہ کہ وہ وقتی ہو، جذباتی ہو، بلکہ ہمیں استقامت کے ساتھ کہ اس پر ہمیشہ ہمیں قائم رکھنا ہے۔ تو ہم استغاثہ سے جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ، شیطان مردود کے شر اور تکلیف سے بچاؤ۔ شیطان جب انسان کو نیک کام کرتے دیکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے دیکھتا ہے، قرآن سے لگاؤ دیکھتا ہے، تو وہ ضرور حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قرب میں داخلہ، یعنی ہم نے جب اعوذ باللہ پڑھ لیا تو ہم اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے میں ہو گیا، ہمارا حصار ہو گیا اور ہم اللہ کے قریب ہو گئے، اس کے قرب میں ہمارا داخلہ ہو گیا۔ پیغمبروں اور صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی، یعنی روز حشر ہمارا یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ یا ان کے قریب ہمیں کھڑا کرے گا۔ اور پانچواں فائدہ کہ سب سے بڑی بات مالک زمین و آسمان کی مدد کا حاصل کرنا، یعنی اللہ کی تمام تر مدد ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام نے بھی ہمیشہ استعاذہ کیا، جیسے قرآن کریم گواہ ہے اس بات کا کہ جب زلیخا عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں اللہ کی پناہ عزیز مصر میرا مربی ہے، یعنی میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا مالک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار استغاثہ کا حکم ہوا۔ سورہ مومنین میں ارشاد ہوا وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے قریب بھی آئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغاثہ کا حکم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں بھی ہوا۔ اب دیکھیں فرشتوں اور شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرتوں کو آشکارا کرنا چاہا تو اس نے سب سے پہلے نور پیدا کیا، اور اس نور سے مستقل مخلوق یعنی فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ فرشتے جس طرح ہم ہیں مستقل مخلوق ہیں تو فرشتے بھی مستقل مخلوق ہیں۔ نورانیت کے سبب سے یہ فرشتے طبعاً اطاعت شعار اور عبادت گزاری، یعنی ان کی طبیعت میں ہے اطاعت گزاری اور اللہ کے احکام کی فی الفور انجام دہی۔ وہ غرور اور تکبر کے بجائے ان پر خوف اور اللہ کا خوف کا غلبہ طاری رہتا ہے۔ اسی لیے ہر وقت اللہ جل شانہ سے وہ ڈرے رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں، اور انہیں بارگاہ رب العزت سے جو بھی حکم ملتا ہے وہ اسے بلا تاخیر اور بلا چون و چرا فوراً بجا لاتے ہیں۔ ہم انسانوں کی طرح نہیں کہ ہم تھوڑا سوچتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا یہ معمول ہے کہ اللہ نے ادھر حکم فرمایا ادھر اس کی انہوں نے انجام دہی کر دی، اور دن رات اللہ کی تسبیح و عبادت میں بھی لگے رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ ظاہر انسانوں پر دوہری ذمہ داری ہے، انہیں عبادات کی بھی تکمیل کرنی ہے، کرنا اچھی طرح سے عبادت کو بھی سر انجام دینا ہے اور دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ فرشتوں پہ دنیا کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس وہ اللہ کے احکام کی اتباع میں لگے رہتے ہیں، اس میں وہ دن رات اللہ کی تسبیح اور عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے بعد جو دوسری مخلوق پیدا کی گئی ہے وہ جن ہیں، ان کی تخلیق آگ سے ہوئی، جیسے کہ قرآن کریم نے بتایا۔ کو فرشتوں کی طرح جنات بھی ہم کو عام انسانی آبادی کی طرح نظر نہیں آتے، جیسے ہمیں فرشتے بھی نظر نہیں آتے اسی طرح جنات بھی نظر نہیں آتے، لیکن قرآن کریم اور احادیث نبوی میں جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق موجود ہیں یعنی بیان کی آیا ہے، اس بنا پر ہمارا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ بے شک جنات بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں، اور یہ بھی شریعت کے مکلف ہیں۔ جس طرح انسان کو اللہ نے شریعت کا مکلف بنایا، ان جنات کو بھی شریعت کا مکلف بنایا، ان کو بھی شریعت کی پیروی کرنی ہے، اور ان میں بھی موت اور پیدائش کا سلسلہ ہے انسانوں کی طرح، ان میں بھی نیک و بد، کافر و مسلم ہیں۔ چونکہ ان کی خلقت آگ سے ہے اس لیے ان کی طبیعت میں بڑی تیزی پائی جاتی ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار برس پہلے جنات زمین پر آباد تھے اور آسمان پر آتے جاتے بھی تھے۔ جب جنات نے آپس میں زمین پر فتنہ و فساد اور خونریزی پھیلائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنات کو زمین کے اوپر سے دور کر دیا جائے تاکہ زمین ان کی آلودگی سے پاک ہو جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے زمین پر آ کر بہت سے جنات کو قتل کیا، بہتوں کو پہاڑوں اور جزیروں میں اور سمندر میں دھکیل دیا۔ انہی جنات میں سے ایک ابلیس بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ بڑا عالم و فاضل اور عبادت گزار تھا۔ یہ اپنی عبادات کی وجہ سے فرشتوں کا درجہ پا گیا تھا، اسے آسمان پر موجود رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کا تخت سمندر میں ہے، وہ روزانہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا ہے دنیا کے لوگوں کے پاس تاکہ وہ لوگوں کو فتنہ میں فساد میں مبتلا کریں۔ جو جتنا زیادہ لوگوں میں فتنہ پھیلاتا ہے اتنا ہی ابلیس کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ شیطان کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے حضرت آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا تھا۔ اس نے ضد اور عناد میں آ کر یہ کام شروع کیا کہ وہ لوگوں کو ورغلانے اور بہکانے میں لگ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ۔ سومی بانی چاچو کہاں ہے؟ چاچو دیکھو آئی گیا وہ تو بند بھائی لاک تو کھلا